हेलो दोस्तों, मेरा नाम सादिया है। मेरा तल्लक एक गरीब घराने से है और मैं पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद की रहने वाली हूँ। मैं आपको आज अपनी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि इंसान की जिंदगी में क्या क्या अजीब वाकयात हो जाते हैं और कभी कभी इंसान ने जिस जिंदगी के बारे में सोचा भी नहीं होता, इंसान को वो जिंदगी भी गुजारनी पड़ती है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको अपनी कहानी पर लेकर आती हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी कहानी का आगाज करूं, जो लोग चैनल पर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी इस कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि आगे भी जो कहानियां आपको पढ़ने सुनने को मिलें, आप उससे फायदा उठा सकें और आप उनको पढ़ के इंजॉय करें। ये कहानियां सिर्फ आप लोगों की तफरीह के लिए नहीं है, इनमें बड़ा सबक भी होता है। आप लोग समझते होंगे कि हम इसके साथ जो ये कहानियां आप लोगों को पोस्ट करते हैं, इसमें आप लोगों के लिए कोई अगर सबक नहीं है तो ये बात गलत है। अगर आप शुरू से लेके एंड तक कहानी सुने तो आपको आज के माशरे की असल तस्वीर जो है वो नजर आएगी और आपको पता चलेगा कि हमारे इस मुआशरे में क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो आइए मैं अपनी कहानी का आगाज करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने जो रिक्वेस्ट की है आप उसे पूरा कर दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है और मैं फैसलाबाद के एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। हमारा मकान किराए पर था और मैं, मेरी अम्मी और अब्बू हम उस मकान में अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे अलावा मेरी एक और छोटी बहन थी जिसका नाम नेहा था और मैं आपको अपना नाम बताती चलूं, मेरा नाम सादिया है। मैं और नेहा दोनों सगी बहनें थीं। नेहा मुझसे काफी छोटी थी। मेरी उम्र उस वक्त 10 साल थी और नेहा 5 साल की थी, यानी हम दोनों बहनों की उम्र में तकरीबन 5 साल का फर्क था। मेरे अब्बू जो थे वो एक रेड़ी लगाते थे कि फ्रूट कभी बेच दिया, कभी सब्जी बेच दी, और हम लोग किराए के मकान में फैसलाबाद में रहते थे। ये उन दिनों की बात है कि जब बहुत ज्यादा तूफानी बारिशें हो रही थी और जिस मकान में हम रहते थे वो मकान भी कुछ खास नहीं था। हमें तो हर वक्त डर लगा रहता था कि ये ना हो कि इस मकान में हमें कोई हादसा पेश आ जाए। और फिर एक दिन ये डर जो है, ये वाकया ही हमारा सच साबित हुआ। मेरे अब्बू जिस चारपाई पर सो रहे थे और जिस कमरे में वो सोए हुए थे, उस कमरे की छत उनके ऊपर आन गिरी। छत का गिरना था कि वो बुरी तरह से छत के नीचे आ गए। फौरी तौर पर मोहल्ले के लोगों ने आकर के हम लोगों की मदद की। मकान की वही छत गिरी थी जहां पर मेरे अब्बू सो रहे थे, जहां पर मैं और मेरी अम्मी सो रहे थे और नेहा सो रहे थे, वो हिस्सा महफूज रहा था। लेकिन हम लोग भी, बारिश हो रही थी और उस होती बारिश में हम लोग उस मकान से बाहर निकल आए थे और जिन्होंने मेरे अब्बू को मलबे से निकाला था उन्होंने ही हमें अपने घर में पनाह दी थी। उनका मकान पक्का था और वहां पर कोई बारिश के असरात जो है महसूस नहीं हो रहे थे। हम लोगों को पनाह देने के बाद वो मेरे वालिद साहब को हॉस्पिटल ले गए और मेरे वालिद साहब तकरीबन 1 हफ्ता हॉस्पिटल में बड़ी बुरी हालत में पड़े रहे और फिर आखिरकार वो मर गए। जी हाँ, वो फौत हो गए और उनको फौत होने के बाद मेरी वालदा, मैं और नेहा हम लोग अकेले हो गए। एक तो किराए का मकान था, जो कि हमने वो वाला मकान तो तब्दील करके एक और मकान ले लिया था जो उस मकान से कदरे बेहतर था, और इस मकान का किराया भी उन्हीं लोगों ने दिया था जिन लोगों ने हमें अपने घर में पनाह दी थी। अब यहाँ नए मकान में हम लोग शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन उधर मेरे वालिद साहब जो है उनकी डेथ हो चुकी थी। ऐसे में मेरी वालदा, जो कि पहले ही लोगों के घरों के काम काज करके बर्तन कपड़ा धो के अपना और हमारा वक्त पास कर रही थी, और मेरे वालिद के वक्त में भी वो हमारी इसी तरह से हेल्प करती रहती थी। अब मेरी वालदा पर डबल जिम्मेदारी आ गई थी। उसने मुझे और नेहा को भी साथ ले जाकर लोगों के काम करने शुरू कर दिए। पहले अगर वो जाती थी तो दोपहर तक वापस आ जाती थी। अब हम तीनों माँ बेटी जाती थी तो हमें सुबह गे शाम हो जाती थी, तब कहीं 2 वक्त का खाना
ہم ماں بیٹی کو نصیب ہوتا تھا۔ ایک دن میری والدہ جو کہ کام سے واپس آئیں بے حد تھکی ہوئی تھیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری والدہ کے پاس ایک چھوٹا سا موبائل تھا جس کو سادہ بٹنوں والا جیسے موبائل ہوتا ہے۔ تو اس روز میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا اس میں ایک نمبر ہے جو کہ جہانگیر انکل کے نام سے سیو ہے، تو ذرا جہانگیر انکل کو فون ملا دو۔ تو آپ میری والدہ سفید ان پڑھ تھی، اسے نمبر تک ملانا نہیں آتا تھا۔ موبائل پہ فون آتا تھا تو وہ یس کر کے سن لیتی تھی، لیکن اسے کبھی یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس کا کیا نام لکھا ہوا ہے۔ میں تھوڑی بہت جو ہے وہ اردو یا پھر انگلش بھی جو رومن انگلش ہوتی ہے وہ پڑھ لیتی تھی، اس لیے میں نے فوری طور پر جہانگیر انکل کا نمبر لسٹ میں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جہانگیر انکل کون ہیں اور ان کا امی سے کیا واسطہ ہے، لیکن بہرحال فرسٹ ٹائم میں یہ نام سن رہی تھی۔ نیہا جو کہ مجھ سے بھی 5 سال چھوٹی تھی، ظاہری بات ہے کہ اس کے علم میں تو یہ بات بالکل نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ میں 10 سال کی اور نیہا 5 سال کی تھی۔ تو جب میں نہیں جانتی تھی کہ جہانگیر انکل کون ہیں، تو اسی طریقے سے نیہا کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ خیر ایک نمبر میرے سامنے آ گیا لسٹ میں جس میں جہانگیر لکھا ہوا تھا، اور میں نے امی کو وہ نمبر یس کر کے دے دیا۔ تھوڑی دیر تک امی کان سے موبائل لگائے جو ہے وہ گھنٹی بجنا کا انتظار کرتی رہیں، اور پھر گھنٹی بجنے لگی۔ شاید دوسری طرف سے نمبر اٹینڈ نہیں کیا گیا تھا۔ وہ دن گزر گیا اور وہ نمبر اٹینڈ نہیں ہوا، لیکن اگلے ہی دن جب ہم لوگ کام پر تھے اور میں اور امی اور نیہا برتن دھو رہے تھے، تو اس وقت اسی نمبر سے کال آنی شروع ہو گئی۔ امی نے تھوڑی دیر تک کے لیے برتن دھونے بند کیے، اور پھر امی جا کر کے ایک سائڈ پر اس فون سے کال سننے لگی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں امی واپس ہمارے پاس آ گئی، اور امی کچھ خوش معلوم ہو رہی تھی۔ امی کی خوشی ہم سے چھپ نہیں رہی تھی۔ ہمیں واضح پتہ چل رہا تھا کہ پہلے جب امی برتن دھو رہی تھی اس وقت امی کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ یا خوشی نہیں تھی، لیکن اب امی کے چہرے پر ایک خوشی، ایک اطمینان سا آ گیا تھا اس کال کے آنے کے بعد۔ جب یہ کال ختم ہو گئی تو میں نے امی سے سوال کیا کہ امی آپ نے کس سے بات کی ہے؟ تو کہنے لگی بیٹا کوئی نہیں، تمہارے انکل کا فون تھا، تمہارے وہی جہانگیر انکل کا جس کا تم نے کل نمبر ملا کر کے دیا تھا۔ اس روز بھی کام کر کے ہم لوگ گھر واپس آ گئیں، اور پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جہانگیر انکل کون ہیں اور ان کا امی کی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ میں تھوڑی سی سیانی تھی کیونکہ 10 سال کی عمر تھی، لیکن جس معاشرے میں رہتی تھی اس معاشرے نے مجھے 10 سال کی عمر میں بھی 14-15 سال تک کی عمر کی سیانی کر دیا تھا۔ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ جہانگیر انکل جو ہیں یہ ہمارے لیے کوئی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح 2 سے 3 دن گزر گئے، اور ایک دن امی صبح کہنے لگی کہ بھئی آج ہم لوگوں نے کام پر نہیں جانا ہے، آج ہم تینوں کی کام سے چھٹی ہے۔ میں نے کہا لیکن آج تو جو ہے اتوار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جمعہ ہے کہ جس میں ہمیں جلدی چھٹی ہو جائے، تو کیونکہ اتوار والے دن جہاں ہم کام کرتے تھے وہ ہمیں چھٹی دے دیا کرتے تھے، اس دن وہ سارا لوگ گھر پہ ہوتے تھے تو ہمیں چھٹی ہو جاتی تھی، اور جمعے کو بھی وہ ہمیں جلدی چھٹی دے دیا کرتے تھے، تو اس لیے نہ ہی جمعہ تھا نہ اتوار تھی، بلکہ وہ سوموار کا دن تھا، اور چھٹی جو ہے وہ ایک دن پہلے ہم لوگ کر چکے تھے۔ تو امی کہنے لگی نہیں میں نے نا جہاں کام کرتی ہوں وہاں پہ باجی سے بات کر لی ہے، تو اس لیے میں آج نہیں جاؤں گی اور نہ ہی تم لوگ جاؤ گی، کیونکہ آج تم لوگوں کے انکل جہانگیر آ رہے ہیں، تو ہمیں ان کی جو ہے وہ آنے کا انتظار کرنا ہے، اور اس کے لیے مجھے گھر میں رہنا ضروری ہے۔ شام تک ہم لوگ کھانے پینے کی تیاریاں کرتے رہے۔ امی ایسے بھاگ کر ہر کام کر رہی تھی کہ جس کی انتہا نہیں تھی۔ امی نے 4-5 چیزیں کھانے کے لیے پکائیں، جس میں گوشت تھا، پلاؤ تھا، کھیر تھی، کسٹرڈ تھا، یعنی وہ جہانگیر انکل کی اچھی طرح سے خاطر تواضع کرنے کی مکمل تیاری کر رہی تھیں۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ جہانگیر انکل کی واقعی کوئی خاص اہمیت ہے میری امی کی نظر میں۔ میں بھی امی کے ساتھ مل کے کام کرا رہی تھی، اور نیہا بھی امی کے ساتھ جو کام کروا سکتی تھی وہ بھی کچن میں لگی ہوئی تھی۔ تقریباً شام مغرب ہو گئی اور ابھی تک جہانگیر انکل نہیں آئے تھے، اور پھر مغرب کے نماز کے بعد ہمارا دروازہ کھٹکا تو امی ایک دم سے دروازے پر پہنچ گئی، اور پھر امی نے جیسے ہی دروازہ کھولا امی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ امی کے چہرے پر ایک خاص طرح کی خوشی اور ایک کی لہر محسوس ہو رہی تھی۔
سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جسے ہم اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھیں۔ یہ آدمی کافی جاذب نظر تھا، اونچا لمبا قد اور اچھا خاصا مضبوط جسم، اور پینٹ شرٹ پہنے ہوئے یہ شخص واقعی ہی کوئی بڑا ہی امیر کبیر آدمی محسوس ہو رہا تھا۔ ہم جیسے غریبوں کے گھر میں یہ ایسا شخص ایسا پہناوا پہن کر کہ کبھی پہلے کوئی آیا نہیں تھا، جو بھی آتا تھا وہ ہم جیسا ہی ہوتا تھا، لیکن یہ شخص بے حد سمارٹ، خوبصورت اور اونچا لمبا تھا۔ تو جیسے ہی امی نے اسے دیکھا ایک طرف ہٹ گئی، اور پھر وہ شخص جو ہے ہمارے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں اندر داخل ہو کر وہ بلا جھجک ایک جگہ پر جا کر کے ایک کمرے میں بیٹھ گیا۔ اس کے آنے جانے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس گھر کا پرانا واقف ہو، یا پھر وہ اس گھر کو نہ صحیح لیکن ہم لوگوں کا پرانا واقف ہو، کیونکہ گھر تو ایک کرائے کا تھا، ہم لوگ تو تبدیل کرتے رہتے تھے، لیکن وہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارا کوئی پرانا واقف ہے۔ اس کے بیٹھتے ہی امی نے اس کے سامنے ٹیبل بچھایا اور مختلف قسم کے کھانے جو کہ امی نے اس کے استقبال کے لیے بنائے تھے وہ اس کے آگے لگانے شروع کر دیے۔ اور پھر جو کہ ہم لوگوں نے بھی دوپہر سے ابھی تک روٹی نہیں کھائی تھی، تو ہم بھی اسی شخص کے ساتھ ادھر ہی ٹیبل پر بیٹھ کر روٹی کھانے لگے، اور اس نے امی کو بھی روٹی کھانے کے لیے کہا۔ بات چیت سے وہ شخص کو پڑھا لکھا معلوم ہو رہا تھا، اس کے بات کرنے کا انداز بہت ہی اچھا تھا، اور وہ بڑی ہی سمجھداری سے، بڑے ہی طریقے سے امی سے اور ہم سے بات کر رہا تھا۔ مجھے اور نیہا کو اس نے اپنی گود میں بٹھا کر ہم دونوں کو پپی بھی کی تھی، اور ہم دونوں کو اس نے سر پہ ہاتھ رکھ کے ہم دونوں سے محبت کا اظہار بھی کیا تھا۔ نیہا تو اسی نے ابھی تک اپنی گود میں بٹھا رکھی تھی، اور وہ نیہا کو بار بار پپی کر رہا تھا، اور وہ بار بار جو ہے وہ میری والدہ سے بات کیے چلا جا رہا تھا، اور مجھے اور نیہا کو وہ بار بار اسی طرح سے پیار کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس شخص کا ہمارے ساتھ رشتہ کیا ہے، اور یہ ہم دونوں سے اتنی محبت کیوں کر رہا ہے، اور وہ پھر امی کو جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ٹریٹ کر رہا تھا۔ مجھے اس ساری سچویشن کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میں اتنا جان گئی تھی کہ یہ شخص جو بھی ہے، بہرحال یہ ہمارا کچھ ایسا عزیز ہے کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی بہت ہی گہرا رشتہ ہے۔ اس دن وہ ہمارے گھر ہی سویا، اور پھر اگلے دن صبح اٹھ کر کے اس نے جانے کے لیے کہا، لیکن میری والدہ تھی کہ وہ ضد کر رہی تھی کہ وہ 2-3 دن ہمارے گھر میں کم از کم رہے۔ تو اس نے کام کا اپنا کہا کہ بھئی میں کام کو چھوڑ کر کے ادھر نہیں رہ سکتا، اس لیے میں جلدی آؤں گا اور آتا جاتا رہوں گا، اب آپ لوگ فکر مت کرو۔ اس نے جاتے جاتے میری امی کو کچھ پیسے دیے جو کہ مجھے نہیں پتا کتنے تھے، اور اس نے 500 مجھے اور 500 نیہا کو بھی دیے، اور پھر ہم دونوں کو پیار کیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب اس کے جانے کے بعد میں نے امی سے پوچھا، امی یہ انکل کون تھے اور یہ ہمارے گھر میں کیوں آئے تھے؟ تو اب وہ کہنے لگی، جو کہ میری امی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ یہ جو تمہارے جہانگیر انکل ہیں، یہ اب انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے ابو بن جائیں گے۔ تو میں نے کہا ابو بن جائیں گے، یہ کیا؟ میں سمجھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ میری شادی تمہارے اسی جہانگیر انکل سے ہونے والی تھی، کہ کسی وجہ سے میری شادی جو ہے وہ جہانگیر انکل سے نہ ہوئی، اور پھر تمہارے ابو سے میری شادی ہو گئی۔ اس بات کو تمہارے جہانگیر انکل نے دل پہ لگا لیا، اور انہوں نے ہم سے ملنا جلنا ختم کر دیا، اور وہ ہمارے پاس نہیں آتے تھے۔ لیکن تمہارے ابو کی ڈیتھ کے بعد جب میں نے جہانگیر انکل سے رابطہ کیا اور انہیں اپنے حالات بتائے، تو انہوں نے دوبارہ سے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا ہے۔ میں تمہیں بتاتی چلوں کہ اگر جہانگیر انکل سے میں نے شادی کر لی تو میری زندگی بھی بدل جائے گی، اور تم دونوں کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ تمہارے جہانگیر انکل بہت امیر آدمی ہیں، اور یہ مجھے اس وقت سے پسند کرتے تھے جب کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ بس کسی وجہ سے میری شادی جو ہے وہ جہانگیر سے نہیں ہو سکی، جس وجہ سے میں تمہارے باپ سے شادی کر کے یہاں اس مکان میں، یعنی کرائے کے مکان میں آ گئی۔ اور پھر اسی طرح سے جہانگیر انکل نے جب دیکھا کہ میں نے شادی کر لی ہے تو انہوں نے بھی یہاں آنا جانا بند کر دیا۔ تو اب اس چیز کو لے کر کے وہ مجھ سے ناراض تھے، لیکن جب میں نے اس دن ان کا نمبر ملایا اور انہوں نے میرا نمبر اٹینڈ نہیں کیا تو میں نے یہی سمجھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ لیکن اگلے ہی دن انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ جس وقت تم نے مجھے کال کی اس وقت میں ایک ضروری کام میں تھا، جس کی وجہ سے میں تمہاری فون کو اٹینڈ نہیں کر سکا۔
لیکن اب تم مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ اس طریقے سے یاسین فوت ہو گیا ہے اور میں اور میری بیٹیاں جو ہیں وہ اب ایک گھر میں کام کرتی ہیں اور اس طریقے سے اپنی زندگی کی گزر بسر کر رہی ہیں۔ میری اس بات کو سن کر کے اس نے اظہار ہمدردی کی۔ میں نے اسے آنے کی دعوت دی تو وہ آ گیا، اور جب وہ یہاں پر آیا تو میں نے اس سے معذرت کی اور میں نے اس سے کہا کہ ہو سکے تو اگر تم اب مجھے اپنا سکتے ہو تو مجھے اپنا لو۔ تو اس نے کہا کہ میں تو تمہیں ساری زندگی اپنانے کے لیے تیار ہوں اور ساری زندگی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے دل میں آج بھی تمہارے لیے وہی عزت وہی مقام ہے جو کہ کبھی پہلے ہوا کرتا تھا۔ میں اس کی ان باتوں سے خوش ہو گئی اور پھر اس نے تم دونوں کو بھی اپنی بیٹیوں کی شکل میں قبول کر لیا۔ اس لیے میں بہت جلد تمہارے جہانگیر انکل سے شادی کر لوں گی اور پھر ہم یہاں کرائے کے مکان میں نہیں رہیں گے، بلکہ تمہارے جہانگیر انکل جو کہ تمہارے ابو بن جائیں گے، ہم ان کے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ ان کا اپنا مکان ہے، وہ یہاں پر نہیں رہتے، وہ راولپنڈی میں رہتے ہیں اور راولپنڈی میں ایک بہت ہی پیارا ان کا اپنا گھر ہے۔ انہوں نے بہت سارے مکان کرائے پر لگا رکھے ہیں اور ایک بہت بڑی بلڈنگ ان کے اپنے پاس ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں۔ بلڈنگ اس لیے کہ جس جگہ وہ رہتے ہیں اس کے نیچے بہت ساری دکانیں مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں جو کہ وہ انہی کی ہیں، اور اوپر انہوں نے مکان بنا رکھا ہے، وہ اسی مکان میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے میں بہت جلد تمہارے جہانگیر انکل سے شادی کر لوں گی اور جہانگیر انکل تم دونوں کے ابو ہو جائیں گے۔ اب اس بات کا مجھے تھوڑا سا اس وقت، کیونکہ عمر ہی ایسی تھی، تو مجھے بہت ہی یہ اچھا لگ رہا تھا کہ چلو ہمارے ابو ہو جائیں گے۔ ہمارے پہلے والے ابو تو جو فروٹ اور سبزی کا کام کرتے تھے، ریڑھی لگاتے تھے، لیکن یہ ابو تو ہمارے بہت ہی ڈیشنگ تھے اور بہت ہی زیادہ جو ہے پڑھے لکھے اور زیادہ ہی کام والے اور زیادہ ہی پیسے والے معلوم ہوتے تھے۔ جس طریقے سے انہوں نے جاتے جاتے امی کو پیسے دیے تھے اور مجھے اور نیہا کو 500 روپے دیے تھے، اس سے بھی ان کی امارت کا اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی غریب نہیں ہے بلکہ وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے ہیں۔ تو ہم دونوں نے بھی اس بات پر شکر کیا کہ چلو ہمیں ابو بھی مل جائیں گے اور پھر ہم دونوں کو ایک ایسا نظام بھی چلے گا کہ جس میں ہم لوگ اچھی زندگی گزار سکیں گے، سکول جا سکیں گے اور لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے سے بچ سکیں گے۔ یہی سب باتیں سوچ کر ہمیں بھی اس بات کا اچھا فیل ہو رہا تھا کہ ہم بہت جلد جو ہے وہ ایک اچھے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے اور ہمارے ابو جو ہیں وہ ایک امیر آدمی ہوں گے۔ انہی باتوں کو لے کر کے کیونکہ ہم خوش تھیں اور پھر اسی طرح سے یہ سلسلہ چلنے لگا۔ ہر دوسرے تیسرے دن انکل کا فون آتا اور کبھی کبھی وہ امی سے فون پر باتیں کرتے رہتے۔ کبھی آدھی رات کو ہم لوگ سو رہی ہوتی تو تب بھی امی فون پر باتیں کر رہی ہوتی اور اسی طرح سے وقت گزرتا گیا اور یہ ہماری باتیں چلتی رہیں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امی اپنی عدت کا جو وقت ہے وہ گزارنا چاہ رہی تھی، کیونکہ بہرحال اس کا شوہر مرا ہوا تھا، اس نے اپنی عدت تو گزارنی تھی۔ اور پھر اسی طرح عدت، اگرچہ وہ عدت میں کچھ شرائط ہوتی ہیں لیکن اب کیونکہ اس نے کھانا پینا بھی تھا اور وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے وہ عدت کی تمام شرائط کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ہم لوگوں کے ساتھ ابھی بھی کام کرنے کے لیے جاتی تھی اور ہم لوگ اس کے ساتھ جاتی تھی، لیکن بہرحال وہ عدت کی مدت میں ضرور تھی اور اب وہ عدت کی مدت گزار رہی تھی۔ اور پھر اسی طرح جیسے ہی عدت کی مدت انہوں نے گزاری، ہم لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور پھر اسی طرح سے میری امی نے شادی جو ہے وہ جہانگیر انکل سے کر لی۔ انہوں نے کوئی لمبا چوڑا کھڑاک نہیں کیا تھا بلکہ بہت ہی چھوٹے پیمانے پر انہوں نے چند لوگوں کو بلا کر کے نکاح کیا اور پھر ہم لوگوں کو اپنی بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر کے وہ وہاں سے فیصل آباد سے اپنے گھر راولپنڈی لے آئے۔ جب ہم راولپنڈی والے گھر میں آئیں تو گھر کو دیکھ کر ایک دفعہ ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ تو اس سے بھی کئی گنا بڑا گھر تھا جس گھر میں ہم کام کیا کرتی تھیں اور اب ہم اس گھر کی مالکن تھیں۔ ہم لوگ دونوں ہی خوش تھیں، میں اور نیہا بہت خوش تھیں کہ اب ہم لوگوں کو اچھے ابو مل گئے ہیں اور ہمارے یہ جو ابو ہیں یہ بہت امیر ابو ہیں۔ سونے کے لیے ہم دونوں کو ایک علیحدہ کمرہ دیا گیا، یعنی مجھے اور نیہا کو، اور ایک کمرہ جو ہے وہ امی اور ابو نے لے لیا۔ ہمارا ستیلا باپ جو کہ جہانگیر جس کا نام تھا، جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ابھی تک تو ہمیں اس کا فائدہ ہی فائدہ نظر آ رہا تھا اور کوئی بھی نقصان نظر نہیں آیا تھا۔
میری امی نے بھی شادی کر کے ایک اچھی بات کا ثبوت دیا تھا، اگر وہ ایسے ہی بیٹھی رہتی تو نہ ہم لوگ اتنے امیر ہوتے اور نہ ہی جو ہے وہ ہم اس قسم کے معاملات کا شکار ہوتے۔ اب پتہ نہیں یہ بات جو تھی وہ خوشحالی کی تھی یا پھر آگے کچھ اور ہونے والا تھا، لیکن بہرحال اس وقت وقتی طور پر ہم لوگ بہت خوش تھے اور ہم اس بات کو لے کر کے بے حد خوش تھے کہ اب ہماری امی کی شادی ہو گئی ہے اور ہمیں ابو میں مل گئے ہیں ایک نئے باپ کی شکل میں۔ ہمارے پاس اب جہانگیر انکل جو ہیں وہ آ چکے تھے اور ہمارے پاس جہانگیر انکل کے لیے ہمارے دل میں بھی بڑی محبت، بڑا احترام تھا۔ وہ دونوں سے ہم سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن وہ ہمیں اکثر اپنی گود میں بٹھا لیا کرتے تھے اور گود میں بٹھا کر کے وہ مجھے اور نیہا کو بہت پیار کیا کرتے تھے۔ ایک بات مجھے ذرا ان کی بری لگتی تھی کہ وہ مجھے اور نیہا کو ہونٹوں پر بھی پیار کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہم دونوں کیونکہ ابھی بچیاں تھیں اور ان چیزوں کو زیادہ تر نہیں سمجھتی تھی تو اس لیے ہم اس بات کو اتنا زیادہ برا محسوس نہیں کرتی تھی، لیکن بہرحال ہمیں ایک برا تھوڑا سا لگتا ضرور تھا کہ ہونٹوں پر پیار ان کو نہیں کرنا چاہیے، آخر ہم ان کی سوتیلی ہی صحیح لیکن بیٹیاں ہیں۔ جہانگیر انکل نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، وہ کنوارے تھے اور یہ ان کی پہلی شادی تھی جو انہوں نے ہماری ماں کے ساتھ کی تھی، یعنی ہماری ماں سے جو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے بھی کوئی شادی جو ہے وہ نہیں کی تھی اور انہوں نے اپنا سارا توجہ جو ہے وہ اپنے کاروبار پر مرکوز کر دی تھی۔ اسی لیے شکر ہے کہ ہمیں کسی اور بھائی بہن کا یا کسی ان کی اور بیوی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس مکان میں سمجھ لیں کہ کسی غیر کی شرکت کے بغیر ہم دونوں ہی اس مکان میں تھیں اور امی اس مکان میں تھی۔ یہاں پر آ کر تو امی کے رنگ ہی بدل گئے تھے، اچھا کھانے کو ملتا تھا، اچھا پہننے کو ملتا تھا، لگانے کو ملتا تھا، حتیٰ کہ زیور وغیرہ کے کچھ سیٹ بھی ابو نے امی کو دیے تھے۔ ہم لوگ خوشحالی سے اپنی زندگی بسر کرنے لگے اور پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے ہماری زندگی بدل دی۔ امی اچھی خاصی رات کو سوئی لیکن صبح جب وہ اٹھ نہیں سکیں تو ہمیں بہت زیادہ تشویش ہوئی۔ اس روز جب امی کو ڈاکٹر کو بلا کر کے چیک کروایا گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ امی پر فالج کا اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے امی کی حالت جو ہے وہ بے حد خراب ہے۔ فوری طور پر امی کو ایمبولینس میں ڈال کے ہاسپٹل پہنچایا گیا اور پھر ان کو ہاسپٹل میں داخل کر لیا گیا۔ ان کا علاج جو ہے وہ ہاسپٹل میں چلنے لگا اور ابو جو ہے وہ ہم دونوں کو تسلی دیتے ہوئے گھر لے آئے اور اس کے لیے ہم لوگوں کو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک کام کرنے والی کا انتظام کر دیا کہ جو ہم لوگوں کو کھانا وغیرہ بنا کر دے اور جو ہم دونوں کا خیال رکھے۔ اب ابو جو تھے وہ بار بار ہاسپٹل جاتے اور امی کی خیریت کا پتہ کرتے۔ ہاسپٹل میں بھی انہوں نے اپنی ایک عزیزہ جو کہ ایک دور کی رشتہ دار کوئی لگتی تھی اس کو امی کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑا ہوا تھا اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہاسپٹل میں مسلسل ہماری امی کی نگرانی کے لیے رہ رہی تھی اور وہ جو تھی وہ بھی اس بات کا جہانگیر ابو سے پیسے لے رہی تھی کہ وہ امی کا اگر دھیان رکھے گی تو اسے بھی کچھ نہ کچھ پیسے جو ہے وہ جہانگیر انکل دے رہے یعنی جہانگیر ابو دے رہے تھے۔ اسی طریقے سے کچھ دن گزرے اور کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ ہماری امی جو تھی وہ ICU میں کیونکہ داخل تھی اور انتہائی جو ہے برے حالت میں تھی۔ فالج کا ایک ایسا اٹیک ہوا تھا جو کہ دل والی سائڈ پہ ہوا تھا، یعنی کہ الٹی سائڈ پہ ہوا تھا، جس نے ان کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا اور اس ہی بیماری کے چلتے وہ کچھ ہی دنوں میں اللہ کو پیاری ہو گئی، یعنی وہ فوت ہو گئی۔ ان کے فوت ہونے کے بعد اب ہم لوگ گھر میں صرف 3 لوگ رہ گئے، یعنی کہ جہانگیر ابو، میں اور نیہا، ہم تینوں رہ گئے۔ اب جب امی کے فوت ہو گئی تو اب امی کے فوت ہونے کے بعد ابو نے ہم دونوں کی طرف توجہ کر لی اور امی کے فوت ہو جانے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہ ہمیں نکال دیا یا سوتیلی بیٹیاں سمجھ کے چھوڑ دیا، بلکہ انہوں نے ہمیں زیادہ سینے سے لگا کر رکھ لیا۔ وہ ہم سے زیادہ محبت کرنے لگے اور اب انہوں نے اسی محبت کے چلتے ایک اور کام کیا۔ انہوں نے کہا نیہا، سعدیہ، تم دونوں علیحدہ کمرے میں سوتی ہو اور میں علیحدہ کمرے میں سوتا ہوں۔ جب تک تمہاری ماں میرے پاس میرے کمرے میں سوتی تھی تو میں تھوڑا سا اپنے آپ کو بزی محسوس کرتا تھا، میرا دل لگا رہتا تھا، لیکن اب میں اکیلا اس کمرے میں سوتا ہوں تو مجھے تمہاری ماں کی یاد ستاتی ہے اور میں جو ہے وہ اکیلا اس کمرے میں سو نہیں پاتا۔
اس لیے تم دونوں بہنیں اب سے میرے ہی کمرے میں میرے ساتھ ہی سو جایا کرو۔ ان کے کمرے میں آپ کو بتاتی چلوں بڑا ڈبل بیڈ لگا ہوا تھا، جو کہ ہم تینوں کے سونے کے لیے بہت ہی زیادہ تھا، اس لیے ہم تینوں آرام سے اس بڑے ڈبل بیڈ پر اپنی نیند پوری کر سکتی تھی۔ پھر اسی طرح ہوا، میں ابو کے کہنے پر نیہا کو لے کر کے اس کمرے میں شفٹ ہو گئی اور پھر میں، نیہا اور ابو اس کمرے میں سونے لگے۔ لیکن یہ کیا، چند ہی دنوں میں میرے ساتھ کچھ ایسا ہونے لگا کہ جو اب میں بیان کرنے جا رہی ہوں اور جس کو سوچ سوچ کر ہی میں حیران ہوں، کیونکہ اس وقت میری عمر کیونکہ 10 سال ہے، لیکن میں اتنی سمجھدار بہرحال ہوں کہ میں ان باتوں کو تھوڑا بہت سمجھ سکوں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سونے کا ہمارا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو ڈبل بیڈ تھا اس میں ایک طرف کونے پہ نیہا سوتی تھی، درمیان میں سویا کرتی تھی اور میرے ساتھ جو ہے وہ ایک طرف ابو سویا کرتے تھے۔ اب ابو نے کیا کیا کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مجھے روزانہ رات کو وہ اپنے سینے سے بینچ کر لگا لیتے اور مجھے سینے سے لگانے کے بعد وہ مجھے پیار کرنے لگتے۔ وہ مجھے اکثر سینے سے لگا کے بینچ لیتے، مجھے ہونٹوں پر پیار کرتے اور انہوں نے ایک اور نیا کام پکڑ لیا تھا، وہ مجھے زبان کو باہر نکالنے کے لیے کہتے اور جب میں زبان باہر نکالتی وہ میری زبان کو منہ میں لے کر کے اس کو چوسنے لگتے۔ اسی طرح سے انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ میرے جسم کے ایسے حصوں پر لگانے اور پھیرنے شروع کر دیے تھے کہ جو میرے جسم کے انتہائی پوشیدہ حصے تھے، انتہائی نازک حصے تھے، جہاں پر عام حالات میں کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دے سکتی تھی۔ یعنی میں آپ کو اب بڑے لفظوں میں یہی سمجھا سکتی ہوں، اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ بتاؤں کہ جہاں سے میں چھوٹا بڑا پیشاب کرتی تھی ان جگہوں پر وہ زیادہ ہی ہاتھ رکھنے لگے تھے۔ وقت اسی طریقے سے گزرتا رہا، اب وقت کے ساتھ ساتھ عمر بھی بڑھتی ہے اور عمر بھی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے کام بھی بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اب تو انہوں نے ایک اور کام پکڑ لیا تھا جو کہ میرے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ وہ کبھی میری شلوار کے اندر ہاتھ ڈال دیتے، کبھی میری قمیض کے اندر ہاتھ ڈال دیتے۔ اگرچہ اب میری عمر 11 سال ہو چکی تھی اور ابھی بھی مجھے ان چیزوں کی اتنی سمجھ نہیں تھی کہ جتنی ہونی چاہیے تھی، لیکن مجھے اتنا بہرحال ضرور تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہے گندا۔ اب تو انہوں نے ایک اور کام پکڑ لیا تھا کہ پچھلے چند مہینوں سے کبھی وہ مجھے اپنی طرف سلا لیتے تھے تو کبھی وہ نیہا کو اپنی طرف سلا لیتے تھے۔ اب نیہا 6 سال کی چھوٹی سی بچی تھی، نیہا کے ساتھ بھی میں دیکھتی تھی کہ وہی سب کچھ ہوتا تھا جو کہ وہ میرے ساتھ کرتے تھے، لیکن وہ ہمارا مکمل خیال رکھتے تھے، ہمارے کھانے پینے کا، ہمارے کپڑے جوتے کا، اور ہم دونوں کو باقاعدہ وہ اسکول بھیجا کرتے تھے اور ہماری مکمل نگرانی اسکول میں بھی وہ کیا کرتے تھے، ہمیں لینے آتے تھے، لے کر جاتے تھے، ہر طرح سے وہ ہمارا مکمل خیال رکھ رہے تھے۔ لیکن جو چیزیں وہ کرتے تھے ان سے اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ وہ جب میرے ساتھ محبت کرتے تھے تو وہ مجھے بڑی سختی سے منع کرتے تھے کہ یہ باتیں کسی کو بتانے والی نہیں ہوتی اور تم نے اپنی زبان بند رکھنی ہے اور یہ باتیں کسی کو نہیں بتانی کہ ابو تم سے کس طریقے سے محبت کرتے ہیں۔ میں اور نیہا دونوں ہی ان کی شکار ہو رہی تھیں، رفتہ رفتہ ہم دونوں سیانی بھی ہوتی جا رہی تھیں اور ہماری عمر بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ مجھے مینسز آنے لگے اور میں جوانی کی طرف بڑھنے لگی، اور مجھے مینسز جب آئے تو میں پہلی بار میں بہت زیادہ ڈر گئی، لیکن ابو نے مجھے سنبھالا دیا اور انہوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ سب کچھ نارمل ہوتا ہے، یہ ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے مجھے پیڈ لا کر دیے جو کہ میں باندھتی رہی، اور پھر انہوں نے مجھے اور زیادہ پیار کرنا شروع کر دیا۔ اب تو ایسا تھا کہ میری زندگی میں ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی تھی اور میں اپنے آپ کو بڑا ہوتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میرے سینے کے غبار آہستہ آہستہ ابھرتے چلے جا رہے تھے، میری عمر بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسی طرح سے 2 سال بیت گئے اور میں 14 سال کی ہو گئی۔ اب میں جب 14 سال کی ہو گئی تو میں اب اس قابل تھی کہ مجھے کوئی بھی استعمال کر سکتا تھا، اور یہی کام جو ہے کوئی بھی کیوں کرتا، یہ کام تو میرے خود اپنے باپ نے پکڑا ہوا تھا، میرا سوتیلا باپ ہی مجھے استعمال کرنے سے باز نہیں آتا تھا، لیکن ابھی تک اس نے کوئی بھی اپنی حد کراس نہیں کی تھی۔ لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جس طریقے سے وہ مجھے روزانہ بستر میں بمبوڑتا ہے اور مجھے جھنجھوڑتا پیٹتا ہے، میں اس کے بہت جلد ہوس کا نشانہ بن جاؤں گی
اور پھر آخر کار ایک رات ایسی آ ہی گئی کہ اس کے اندر کا شیطان پوری طرح سے بیدار ہو گیا اور اس نے مجھے اپنی ہوس کا شکار بنانا شروع کر دیا۔ جی ہاں، اس رات اس نے میرے ساتھ وہ کر دیا جو کہ کوئی باپ بیٹی کے ساتھ نہیں کرتا۔